अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। हुकूमत पाकिस्तान ने मार्के हक ऑपरेशन बुनियान मरसूम की आला हिकमत अमली और कायदाना सलाहियतों और इंडिया को शिकस्त फाज देने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है, जबकि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने यानी एक्सटेंशन देने का मुतफ़िका फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके उन्हें इस फैसले के हवाले से एतमाद में लिया। आपको बताते चलें कि इससे पहले 1959 में जनरल अयूब खान फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज थे, लेकिन बुनियादी फ़र्क यह है कि उन्होंने ये ओहदा खुद अपने आप को दिया, यानी खुद ही फील्ड मार्शल के ओहदे पर अपने आप को फाइज किया, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को यह ओहदा उनकी कायदाना सलाहियतों और कामयाब जंगी हिकमत अमली के एतराफ़ में दिया गया है। यानी एक पहला बाकायदा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को करार दिया जा सकता है पाकिस्तान का। दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल का एजाज़ कौम अफवाज पाकिस्तान सिविल और मिलिट्री शोधा और गाजियों के नाम कर दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि एजाज़ जो है ये कौम की इमानत है, जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम मुनीर भी कुर्बान है। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ की बात है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जारी कशीदगी की, जो अब बाकायदा अब सिफारती जंग में तब्दील होने जा रही है। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद अमेरिका से मदद मांगने वाला इंडिया जंगबंदी में अब अमेरिकी सदर ट्रंप के किरदार से मुकर गया है। इंडिया के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने पार्लियामेंट की कायमा कमेटी बराए उमूर खारजा को ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पाकिस्तान के साथ होने वाले सीज़फायर में अमेरिका का कोई किरदार नहीं था और ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है बायलैटरल सीज़फायर था, यानी दोनों ने किया है। इस ब्रीफिंग के बाद इंडिया के साबिक वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने भी इन्हीं ख्यालात का इज़हार किया। किसी किस्म का हस्तक्षेप कहीं नहीं था, कहीं मध्यस्थता नहीं थी, लेकिन जब विश्व में ऐसी चीज होती है तो अलग अलग लोग प्रयास करते हैं कि कुछ संदेश दें, कुछ कहें, कुछ पहुंचाएं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो दोनों देशों के बीच में ही हुआ है। अब मजाक की बात है कि इस मामले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकारीर और बयानात इंडिया के लिए मजीद हजीमत का बायस बन रहे हैं। आपको याद दिलाते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने खुद पहली दफा एक्स अकाउंट पर सीज फायर का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया था। Settled the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile, and all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. We're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. पाकिस्तान से सिफारती और फौजी मार्च पर शिकस्त के बाद इंडिया की सिफारती सतह पर साख बहाल करने की कोशिशें भी नाकाम होते दिखाई दे रही हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की सिफारती साख की बहाली के लिए शशि थरूर की क़यादत में बनाया गया वफ्द इख्तिलाफात का शिकार हो चुका है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक सफारती वफ्द के सरबराह के बयानात ने हुक्मरान जमात बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस में लफ्जी जंग छेड़ दिया। अपोजिशन रहनुमा संजय रावत के मुताबिक मोदी सरकार सिफारती कमेटी से भी सियासी फायदा उठाना चाहती है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से भेजे गए 4 नाम भी मोदी सरकार ने वो शामिल नहीं किए, मुस्तरद कर दिए। कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश ने बीजेपी की जानिब से शशि थरूर के इंतखाब को बॉडी लाइन से तशबीह दी। थरूर की तकर्रुरी बतौर सरबराह उसके बावजूद हुई कि कांग्रेस ने उनका नाम नामजद नहीं किया था। कांग्रेस ने साबिक वजीर आनंद शर्मा, लोकसभा में डिप्टी लीडर गौरव गोगोई, अरकान पार्लियामेंट सैयद नसीर हुसैन और राजा इब्रार के नाम दिए थे, जो कि शामिल नहीं किए गए। दूसरी जानिब इंडियन हुकूमत का जो है वो मोदी की पॉलिसियों पर तनकीद करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। बरतानिया में मुकीम प्रोफेसर नताशा कोल का सिटीजन कार्ड मनसूख करने के बाद अब दिल्ली से अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, न्यूज़ चैनल गुजरात समाचार के डायरेक्टर जो कि मोदी के नाक़िद समझे जाते हैं बहुभली भाई शाह, उसके अलावा व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा, व्लॉगर फखरुद्दीन और सिर्फ एक पाकिस्तानी चैनल का वीडियो क्लिप शेयर करने वाले शहरी जुमात अली समेत दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और सिर्फ
ایکس پر 8000 وہ اکاؤنٹ انڈیا نے بلاک کر دیے ہیں جو جنگ کے خلاف بات کر رہے تھے. یہ میں انڈین اکاؤنٹس کی بات نہیں کر رہا, ان اکاؤنٹس کی بات جو میں وہ انڈیا کے اکاؤنٹس کی بات کر رہا ہوں, ان اکاؤنٹس کی بات نہیں کر رہا جو کہ پاکستان کے انہوں نے بلاک کیا. دوسری جانب پاکستان اور انڈیا کے ڈی جی اور ایم اوز کے درمیان رابطے کے دوران کشیدگی میں کمی اور امن کی جانب پیش رفت پر اتفاق رائے کیا گیا ہے. دونوں ممالک نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ افواج کو رفتہ رفتہ امن کے دوران تعینات پوزیشنوں پر واپس لایا جائے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے چائنا کے کو انٹرویو دیتے ہوئے اس عزم کا ایک دفعہ پھر اعادہ کیا کہ پاکستانی قوم نہ کبھی پہلے جھکی تھی اور نہ آئندہ کبھی جھکے گی. ایک ملک جو سا ہے دوسروں پہ بلا جواز جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر بغیر ثبوت کے چڑھ دوڑے اور اپنی اجارہ داری اپنی نیبرہڈ میں اپنی ہیجمنی استعمال مسلط کرنے کی کوشش کرے, تو پاکستان کی قوم تو جو سی ہے, ہم نہ کبھی پہلے جھکے تھے نہ اب آئندہ کبھی جھکیں گے. بیکاز میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, اب بھی کہوں گا کہ ہمارے لیے ہم شہادت کی آرزو ہمیں زندگی سے زیادہ ہے. پاکستان نے انڈین آرمی آفیسر کی گولڈن ٹیمپل پر پاکستانی حملے کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنانے کے دعوے بے بنیاد اور من گھڑت ہیں. دفتر خارجہ نے آج وزیر اعظم کے بنائے گئے سفارتی وفد کے اراکین کو تفصیلی بریفنگ دی. بلاول بھٹو زرداری سمیت وفد کے تمام شرکاء کو وزارت خارجہ نے پاک انڈیا تنازع کے مختلف سفارتی پہلوؤں پر بریفنگ دی. بریفنگ میں کیا طے پایا اور پاکستان کی حکمت عملی کیا ہوگی. جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کے حکومتی فیصلے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے. حارث نواز صاحب, بڑا اہم فیصلہ ہوا اینڈ ویل ڈیزروڈ, چیف آف آرمی اسٹاف کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے. ایک تو what does that mean, اور دوسرا کیا یہ عہدہ تاحیات ہوگا, اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ وہ فیلڈ مارشل بن چکے ہیں تو نیا آرمی چیف بھی اپوائنٹ کرنا پڑے گا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ فیلڈ مارشل ہی ول ریمین چیف آرمی اسٹاف, بٹ فیلڈ مارشل رہیں گے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی he will be known as فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر. there is no doubt about it. اور پھر ظاہر ہے 5-star جنرل بن جاتے ہیں. now he's the 4-star جنرل and now he will have another 1 additional star to his cap, اور اپنی آگے بھی لگائیں گے 5 stars. تو وہ ہے. اور سیکنڈ یہ کہ دیکھیں it's a true recognition of his professional ability, dedication to service, اور جس طریقے سے انہوں نے پوری قوم کو اکٹھا کیا and he fought as a nation, اور ایک چھتری کے نیچے پوری قوم کو لے کر آئے, مسلح افواج کو لے کر آئے, پلاننگ کی, ایگزیکیوشن دی, اور پھر اس کو اینڈ بھی کی. کیونکہ ان کو مجھے الفاظ یاد ہیں کہ ہم اگر سٹارٹ انڈیا کرے گا اینڈ ہم کریں گے, تو وہ انہوں نے اینڈ کر کے دکھایا. وہ بھی کتنے 8 سے 10 گھنٹے کے اندر, ایک دن کے اندر. اس فوج کا, نریندر مودی کا, اس کی جو کمزور ناکام فوج ہے, ٹرین فوج ہے, اس کا غرور توڑ کے رکھ دیا, مٹی میں ملا دیا. اٹس ناٹ یہ ان کی انسپائرنگ کمانڈ ہے جس سے انہوں نے اپنی مسلح افواج کو کتنا ان کا حوصلہ بلند کیا. He was there with all the times. He was a force multiplier. آپ کے ٹروپس جہاں سیاچن میں بیٹھے ہیں, کشمیر میں بیٹھے ہیں, پنجاب میں ہیں, ڈیزرٹ میں ہیں, ان کو کتنا حوصلہ ہوگا. یہ ہمارا چیف آرمی اسٹاف ہے جس پہ ہمیں اعتماد ہے, جس نے ہمیں ایک نیا جوش و ولولہ دیا. اور پھر انہوں نے جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں اپنے شہداء کے بارے میں, آئی تھنک دیٹ گیوز لاٹ آف کریڈٹ, کہ جو قوم اور جو کمانڈر اپنے شہداء کو یاد رکھتا ہے, جن کی منون منت ہماری تربیت کامیابی ہوتی ہے, آئی تھنک دیٹ گیوز لاٹ آف انسپریشن ٹو آر غازیز کہ کل کو وہ شہید ہوں تو قوم ان کو کیسے یاد رکھے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ڈیلیگیشن کی اہم رکن جو کہ آج کی بریفنگ میں بھی موجود تھی, سینیٹر شہری رحمان صاحبہ, اور سینٹ میں وہ قائمہ کمیٹی برائے فورن افیئرس کی چیئرپرسن بھی ہیں, اور آگے چل کر ہمیں ڈاکٹر مصدق ملک جوائن کریں گے. اگین ویری کمپیٹنٹ اور بڑے اہم رکن ہیں اس ڈیلیگیشن کا. دفتر خارجہ کی بریفنگ میں بھی وہ شریک تھے. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ, جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے پاکستان کا کیس پلیٹ کیا, اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اب کمیٹی بن چکی ہے, اگلا لائے عمل کب ہوگا, کب سے ان دوروں کا آغاز ہو رہا ہے, اور کہاں کہاں جائے گی یہ کمیٹی, پورا ڈیلیگیشن جو ہے؟ اور ایشو یہ ہے کہ
چیئرمین بلاول نے چیئر کرنا ہے، پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کون کہاں جائے گا. کچھ لوگوں نے اپنی پریفرنسز بھی دے دی ہیں. ایسا ہے کہ یہ پہلے ہی بن گئی تھی جنگ سے پہلے کچھ کمیٹیز. اس وقت میں نے کہا کہ مجھے اس میں اس طرح نہیں جانا ہے. انہوں نے بغیر کنسلٹیشن بنائی تھی. تو اب ہم کنسلٹیشن کے ساتھ ہی آگے جائیں گے اور پارٹی سے پوچھ لیں. تو یہ کوalition کی کمیٹیز ہیں جی کی ایک ڈیلیگیشن ہے. اپنی ضرور الگ بنائے تو یہ بھی ایک اچھا میسج جاتا ہے جس میں ہر پارٹی کی نمائندگی ہو. لیکن کوٹا سسٹم پہ تو آپ نہ کریں. آپ بہتر ہوگا کہ آپ صحیح لوگ ان پارٹیز سے لیں جو اس طرح کی ملک کی مشکل حالات میں ہر سطح پہ. سینیٹر صاحبہ اس کا مطلب کہ یہ جو ڈیلیگیشن بنا ہے یہ الگ الگ سے ٹریول کرے گا مختلف کیپٹلز میں، اور یہ فیصلہ بلاول بھٹو صاحب کریں گے کہ کون کون کہاں جائے گا؟ دیکھیے فی الحال تو 2 ریجنز کا اس وقت تعین کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک یورپ برسلز لنڈن پیرس ہے، 3 کیپٹلز ہیں، اور ایک واشنگٹن ڈی سی ہے. وہ دور ہے اور اس کی الگ ایک وہاں کام بھی کافی ہوگا. تو یہ مجھے پہلے انہوں نے واشنگٹن کا کہا تھا. میں نے کہا دیکھیے بہتر ہوگا کہ ہم اس ریجن کو ڈیوائیڈ کر لیں، الگ الگ کر لیں. تو اب اپنی پریفرنس میں نے دے دی جو میں اس وقت کہنا نہیں چاہتی. تو we will have mostly there will be 2 ٹیمیں، 2 الگ الگ جائیں گی. یہ 8 کو ڈیوائیڈ اپ کر دیا ہے اور وہ الگ الگ جائیں گی. اور ہو سکے تو چیئرمین دونوں میں جائیں گے، لیکن شاید وہ ایک میں جائیں کیونکہ ہر جگہ 8 لوگ کا ابھی تو ایسا کوئی پلان نہیں ہے unless it changes. ایک تو انڈین ڈیلیگیشن کے نیریٹو کو آپ لوگوں نے کاؤنٹر کرنا ہے، پھر انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ ہے، پھر کشمیر کا مسئلہ ہے. کیا یہ تمام چیزیں یہ ڈیلیگیشن ڈسکس کرے گا یا انڈس واٹر ٹریٹی کا جو معاملہ ہے وہ قانونی طور پر الگ سے اٹھایا جائے گا؟ یہ قانونی طور پہ اٹھانا تو یہ ثوابدید ہے گورنمنٹ کی اور ضرور اٹھائیں. لیکن یہ بات اصل میں ہندوستان نے ایک لیگل ہتھیار تو نہیں استعمال کیا، وہ تو اللیگل ہی نکلے نا ٹریٹی سے. انہوں نے دھوس دھمکی اور کی بنیاد پر کیا ہے. اور یہ لا قانونیت کا ان کی بڑھتی ہوئی لا قانونیت کی عکاسی ہے. تو ہم ضرور اس کو ڈسکس کریں گے. یہ ایک زندگی اور موت کا سوال ہے. پاکستان کا انڈس اپنا اس کی لائف لائن ہے جی. اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پانی اگر ممالک ایک دوسرے کے ملکوں میں بند کرنے لگے نلکے کی طرح اور اسے ہتھیار کی اس طرح استعمال کرنے لگے پانی کو اور دریاؤں کو، تو پھر ہر جگہ یہی ہوگا. اور یہ ایک نئی حد پار کر رہے ہیں، نئی حد کریٹ کر رہے ہیں ویپنائزیشن کی، جو میں سمجھتی ہوں دنیا کو باور کرنی چاہیے. اور دوسری بات ان کی جو اشتعال انگیزی ہے یہ کوئی آرڈنری اشتعال انگیزی نہیں ہے روایتی. انہوں نے ایک سٹیپ اوپر نوچ چلایا کہ جی انہوں نے مفروضے پہ ایک ٹیررزم کا انسیڈنٹ جو ہے وہ تو ہوا ہے، لیکن انہوں نے آج تک آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہے کون وہ لوگ ہیں، کس نے کس سے بات کی، کیا ان کی آئیڈینٹیٹیز ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ بغیر آئیڈینٹیٹی کے کس نے پرپیٹریٹ کیا، کون مجرم ہے. انہوں نے پاکستان کو بروزے بالکل اس میں بلیم کر دیا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ کا جواز بھی بن گیا، اور ایسی جنگ جو انہوں نے انوسنٹ سویلینز پر شروع کی، جبکہ پاکستان نے عسکری اہداف تک اپنا جب رسپانس دیا تو محدود رکھا. اور ایک اسٹریٹجک تحمل کا میں سمجھتی ہوں بہت کلیئر ایک سگنل دیا جو اب پاکستان کی شناخت کے لیے ایز اے ریسپانسبل اینڈ میچور نیوکلیئر پاور میں سمجھتی ہوں بہت بہتر ہو رہا ہے. اسی لیے ہندوستان بوکھلایا ہوا ہے. ان کی ایک انٹرنیشنل ڈیفیٹ ہوئی ہے جی، ڈپلومیٹکلی بھی بری طرح، اور آبویسلی بیٹل فیلڈ پہ تو سب نے دیکھ لیا کہ پہلے گھنٹے میں ان کے جب 5 جیٹس گر گئے ہیں تو کیا بات کرنے کی رہ گئی ہے. تو میں سمجھتی ہوں وہ اس لیے اتنے مشتعل ہیں کہ ان کو مودی سرکار نے یہ ہیڈ لائن بدلنی ہے جو ان کے ملک میں آ چکی ہے. اچھا سینیٹر صاحب، انڈین فارن سیکرٹری کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، جو انہوں نے بریفنگ دی کہ جی یہ بائیلیٹرل سیز فائر تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، امریکہ نے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا،
یہ اپنے آپ کو مزید شرمندہ کر رہے ہیں. ٹویٹر ایکس پر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سیز فائر کا اعلان کیا اور یہاں تک کہا کہ میں نے کہا انڈیا کو کہ ہم ٹریڈ بند کر دیں گے اگر آپ نے سیز فائر نہیں کیا. اور پاکستان کے بارے پھر اس کے بعد 6-7 دن وہ مختلف انٹرویوز میں اسپیچز میں کہتے رہے اور پاکستان کے میں نے سیز فائر کیا ہے اور میں تو پاکستانیز آر فنٹاسٹک پیپل اور میں ان کے ساتھ ٹریڈ شروع کرنا چاہتا ہوں. انڈین حکومت نریندر مودی تو اس پر خاموش ہیں لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں جی امریکہ تک کوئی کردار ہی نہیں ہے. جی وہ تو سکتے میں میرے خیال میں کہ ان کے allies سارے کے سارے کہاں گئے تھے. انہوں نے اسٹریٹجک الائنسز بنائے ہوئے تھے, برکس اینڈ بمسٹیک اینڈ کتنے کتنے بڑے الائنسز میں وہ G20 جی مطلب SCO سارے ان کے الائنسز تھے. کواد کہاں ہیں؟ انہوں نے سب نے مطلب نیوٹرل سے اسٹیٹمنٹس دیے کہ دونوں سائڈز کو ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہیے, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا اور نو ایکویویکیشن. ہی سیڈ انہوں نے کہا میں نے کرایا اور انہوں نے کہا کہ کشمیر کا بھی میں مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے انڈیا پاکستان کا نام ایک ساتھ لیا تو ہائفنیشن ہو گئی, تھرڈ پارٹی میڈیشن ہو گئی, سیز فائر بھی ہوا, پتہ چلا کہ وہ بھی چاہ رہے تھے. اب وہ یہ ساری چیزیں نہیں بات ہو اور کشمیر ٹاکنگ پوائنٹ ہو گیا انٹرنیشنلی. تو یہ تو ساری چیزیں ان کو وہ تو سکتے میں چلے گئے ہوں گے, یہ تو ان کی شان کے خلاف ہے ہندوتوا ریپبلک کے نا. تو دے آر ناؤ ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ ہوا کیا, واٹ جسٹ ہیپنڈ. تو یہ ان کی اس وقت سوچ ہے جس کا ان کو کوئی ابھی جواب نہیں ملا ہے. اور میری نظر میں سیز فائر جنگ بندی وہ ہولڈ کریں نہ کریں, انہوں نے پھر ایک پراکسی جنگ ضرور شروع کرنی ہے جس کا ہم بالکل سامنا کریں گے اور اس کا ایک حصہ یہ ڈیلیگیشن کا نیریٹو ہوگا. جی ماضی میں ایک دھیمے انداز میں ڈپلومیسی کی ہے, that's got to change. جی جس طرح ابھی ہوئی ہے جنگ میں اسی طرح رہنی ہے, not nasty, but smart and sharp and clear and to the point. اور ان کا بھی جدھر شاخص آنے ٹیررزم میں وہ ہم ایکسپوز. شریف صاحبہ دوسرے بتائیے گا کہ اپوزیشن پی ٹی آئی کا اعتراض یہ ہے کہ ڈیلیگیشن میں ان کی نمائندگی ہونی چاہیے تھی. یہ الگ بات ہے جب انہیں شامل کیا جاتا ہے یا بلایا جاتا ہے وہ آتے نہیں ہیں, اور جب نہ شامل کیا جائے تو اعتراض اٹھاتے ہیں. کشمیر پر ٹینکس رول ہو گئے تھے, 370 آرٹیکل لے لیا تھا, 35A ڈیموگرافک چینج کے لیے لے آئے تھے. آپ کو یاد ہے 2019 میں وہ تو نہیں آئے, وہ تو خود نہیں آئے بریفنگ روم میں سب سے ملنے. تو ٹھیک ہے پارلیمنٹری ڈیلیگیشن جب بنیں گے جیسے لا منسٹر نے کہا اس میں ضرور انکلوڈ ہو, لیکن they have to be clear کہ وہ جا کے وہاں ملک کی بات کریں نا. ٹھیک ہے. اچھا 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی پر پابندی کے بل منظور ہو گئے ہیں اور پیپلز پارٹی نے اس پر ایک پرنسپل سٹانس پیپلز پارٹی کا رہا ہے. مولانا صاحب کا اعتراض یہ ہے کہ اس بل کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھجوایا جائے. دیکھیے اس میں JUI کا تو پرانا موقف ہے, کوئی نیا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا بھی دیرینہ ایک پوزیشن رہی ہے اس پر, کوئی نئی نہیں ہے. سندھ میں ہم نے 11 سال پہلے یہ لا لے آئے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے کوئی 2009 سے یہ تحریک شروع کی تھی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں. لاتے لاتے ہم اسے کہاں پہنچا گئے وہ نہیں آ سکا ICT, پھر ڈیولوشن بھی ہو گیا تو اب یہ ICT میں آنا ہے اور اب باقی صوبوں نے بھی اس کو آگے لے جانا ہے میں سمجھتی ہوں اسی طرح. لیکن JUI کی تو یہ ہمیشہ سے پوزیشن ہے. اب آئینی طور پر ہم نے ووٹنگ بھی کرا دیجیے, یہ شاید کور نہیں ہوا ہے میڈیا میں, آئینی طور پر ہم نے ووٹنگ بھی کرا دی کہ جی 1/5 چاہیے ہوتا ہے آف دا ہاؤس to send the matter to the Islamic Ideology Council. اس کا بھی ہم احترام کرتے ہیں, لیکن پارلیمان سے تو کوئی بالا نہیں ہے نا. پارلیمان ووٹ کر کے نمبرز میں طے کرے, تو انہوں نے نمبرز بھی پروڈیوس نہیں کر پایا. ہم نے ان کو موقع دیا کہ جی آپ چلیں ووٹنگ کرا لیں اپنی, لیکن ان کے پاس لوگ نہیں تھے اور ظاہر ہے اکثریت کا یہ فیصلہ تھا اکراس دا بورڈ کہ بچیاں اور مائیں زچگی میں نہ مرتی جائیں. ہر 50 منٹ جو اس کے اعداد و شمار شاکنگ ہیں بیٹا, ہر 50 منٹ ایک عورت دم توڑتی ہے زچگی میں گیونگ برتھ. یہ کوئی صحیح بات ہے ملک میں؟ اور زیادہ تر بیکاز یہ بچپن کی شادیاں ہوتی ہیں لڑکیوں کو, they've reached فزیکل میچورٹی مگر ان کی ذہنیت نہیں ہوتی, ان کو فورس کیا جاتا ہے, ان کو شاید یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے, سب ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے.
پاکستان میں آپ جووینائل جیل جاتے ہیں 18ویں عمر تک. یو آر اے چائلڈ ٹل یو آر 18. آپ کا جسٹس سسٹم آپ کو بچہ سمجھتا ہے 18 کی عمر تک. آپ لائسنس نہیں ڈرائیونگ لے سکتے. آپ ووٹنگ کی عمر آپ کی 18 ہے. تو بھئی شادی کر کے پورے خاندانوں کو سنبھالنا, بچوں کو سٹنٹنگ سے روکنا, سے بچانا, یہ ایک میچور عورت کی اور یا کم از کم لڑکی کی حالت پر رحم کریں کہ آپ کو 16 سال کی عمر میں شادی کر لی. سینیٹر نسیمہ کھڑی ہوئی, انہوں نے کہا میری 13 سال میں شادی ہوئی تھی. آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا ملک میں, ہم خود دیکھ لیں گے. ناٹ ایٹ آل. تو اب ایوری بڈی از ناٹ ایز لکی. نسیمہ نے جیسے کہا ایوری بڈی از ناٹ ایز لکی کہ میرا سسرال اچھا ہو. آپ کو تو ہر قسم کی سٹوریز آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں جی, کہ پاکستان میں اور ہر دنیا کے ہر خطے میں خواتین کے خلاف جو تشدد ہوتا ہے وہ تو بڑھتا جا رہا ہے, ایون ان دا ویسٹ. تو پھر یہ کیا آرگیومنٹ ہے کہ ہم تحفظ بھی نہ کریٹ کریں. اور میں نے پھر کہا اینڈ میں کہ یہ ریاست کا حق ہے وہ میچورٹی کی ایج یا میرج کی ایج اور بلوغت کی ایج طے کرے. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بریک کے بعد وفاقی وزیر جناب ڈاکٹر مصدق ملک ہمیں جوائن کریں گے, جو کہ اس ڈیلیگیشن کا اہم حصہ ہے اور آج کی جو فارن افیئرز کمیٹی اور دفتر خارجہ کی جو بریفنگ تھی اس میں بھی وہ شامل تھے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے سینیٹر شہری رحمان صاحبہ جو کہ ایک ڈیلیگیشن پرائم منسٹر صاحب نے بنایا, بلاول صاحب کی سربراہی میں ایک اہم رکن ہے ان کی. اس وقت ڈاکٹر مصدق ملک صاحب وفاقی وزیر ہیں اور اس ڈیلیگیشن کا, جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا, ویری کمپٹیٹو, بڑا انٹیگرل پارٹ ہیں. اور اس وقت وہ فارن آفس کی جو بریفنگ تھی اس کے حوالے سے, ڈیلیگیشن کے حوالے سے, اس میں بھی وہ شریک تھے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو بریفنگ پر آتے ہیں, لیکن پہلا سوال تو ایک بڑا اہم فیصلہ کابینہ نے کیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ناصر منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے. کیا وہ وجوہات تھیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب نیا آرمی چیف بھی تعینات کیا جائے گا یا لاء میں امینڈمنٹ کی جائے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس پہ تو بس ایک ہی جواب تھا کابینہ کی طرف سے, اور وہ تو ڈیسک تھمپنگ تھی. یعنی اس پہ تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھا. اگر آپ خراج تحسین پیش کرنا چاہیں اس لیڈرشپ کو جس نے آپ کو جنگ لڑائی, جس نے آپ کو کامیابی دلوائی, اور ایک ایسے حریف کے اگینسٹ جس کی ڈیفنس سپینڈنگ بھی شاید آپ سے 4-5 گنا زیادہ ہے, جس کی آرمی بھی آپ سے شاید 3 گنا زیادہ ہے, جس کی ایئر فورس کے جہاز بھی آپ سے شاید دگنے تگنے 4 گنا ہیں. یعنی کسی بھی زاویے سے دیکھیں, اگر آپ سپینڈنگ کے حوالے سے دیکھیں, آرمی کے سائز کے حوالے سے دیکھیں, آرمی کی ایکوپمنٹ کی پروکیورمنٹ کے حوالے سے دیکھیں, تو ایسے دشمن کو اس طرح کی شکست دینا جیسی شکست ہوئی ہے انہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہوں اس لیڈرشپ کو جس نے آپ کو یہ کامیابی دی اور ہمارے بچوں کے سر فخر سے بلند ہو گئے, تو آپ کیسے خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں؟ اور یہ ایک آنر بیسٹو کرنے کا طریقہ کار ہے, ایک طرح سے ایک شکریہ ہے جو عوام نے پیش کیا ہے اپنی افواج کو اور اپنی افواج کی لیڈرشپ کو. اور یہ جو شکریہ ہے یہ بالخصوص فیلڈ مارشل جو ہمارے آرمی کے چیف ہیں سید عاصم منیر صاحب, جنرل صاحب, ان کو دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایئر چیف کو دیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ فوج کے ہر جوان کو اور ہر شہید کو اور ہر غازی کو, یہ ان کے لیے ان کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے, ان کو آنر کیا گیا ہے. اس وجہ سے کابینہ میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ گفتگو شروع ہوئی تو ماں سوا ڈیسک تھمپنگ کے اور شکریہ کے کوئی وہاں پہ ایموشن اور نہیں تھا. ٹھیک. اور ڈاکٹر صاحب کیا یہ زیر بحث آیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے ابھی جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہے یہی رہیں گے؟ جی مجھے تو کیونکہ قانونی طریقہ کار نہیں پتا, تو پہلے جس زمانے میں ایوب خان صاحب غالباً فیلڈ مارشل رہے ہیں اور وہی آرمی چیف بھی تھے, تو ابھی تک تو غالباً ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی. لیکن اگر کوئی اس میں ہوگی کوئی چیز دیکھنے لائق
تو وہ وزارت دفاع جو ہے اسے دیکھ لے گی. لیکن یہ تو میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ اس وقت جس طرح کی لیڈرشپ ہماری فوج کو چاہیے وہ موجود ہے. تو یہ آئیڈیا قطعاً نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا ٹائٹل دے دیں جس سے وہ مہارت اور وہ دلیری جس سے یہ جنگ لڑی گئی ہے وہی متاثر ہو جائے یا وہ سائیڈ لائن پہ چلی جائے. اس طرح کی کوئی ڈسکشن نہ زیر بحث آئی، نہ آپ سے بات کرنے سے پہلے کسی کے بھی گمان میں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ بڑی امپورٹنٹ جو میٹنگ تھی، بریفنگ اسے کہتے ہیں، فورن آفس میں جو آپ کا ڈیلیگیشن بلاول بھٹو کی سربراہی میں باہر جائے گا، ایک تو اسٹریٹجک اوور ویو بتائیے گا کہ کیا اسٹریٹجی کیا ہوگی، کب سے یہ ڈیلیگیشن جائے گا، اور آج کی بریفنگ سے آپ کا ٹیک اوے کیا ہے؟ دیکھیے، آج تو ایک انٹروڈکٹری بریفنگ تھی جس میں احاطہ کیا گیا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہوئی ہیں، ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، کہاں پہ یہ تمام معاملات جا سکتے ہیں، کیوں پاکستان کی ریپرزنٹیشن اور ایفیکٹو ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہے، اور کون کون سی جگہیں ہیں. ابھی وہ فائنلائز نہیں ہوئی مگر ویری کلیئرلی یورپین کیپٹل جو ہیں وہ ایک بڑا اہم رول پلے کریں گے، امریکہ ایک بڑا اہم رول پلے کرے گی. اس کے علاوہ بھی کچھ ممالک جو ہیں وہ زیر بحث آئے مگر اس پہ کوئی ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ تمام چیزیں، مگر اٹ شوڈ بی ویری کلیئر کہ امریکہ بھی اس میں ہوگا اور تمام میجر یورپین کیپٹلز جو ہیں وہ بھی اس میں ہوں گے، انکلوڈنگ دی یونائٹڈ کنگڈم. تو یہ تمام چیزیں طے ہوئیں. پھر ایک احاطہ کیا گیا. جی آپ فرمائیے. جی نہیں آپ بولیے. فرمائیے آپ. نہیں کہیے آپ کا سوال تھا. ڈاکٹر صاحب، میں سوال میرا یہی تھا کہ یہ طے پایا، جو ایک تو آپ اپنا جواب کنٹینیو کریں گے، ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ اس کا مطلب کہ انٹروڈکٹری بریفنگ تھی تو یہ سیریز آف بریفنگ ہوگی اور اس کے بعد جو ہے ڈیلیگیشن جائے گا. جی میرا خیال ہے کہ سیریز آف بریفنگ ضرور ہوں گی، بیکاز جس چیز کو آپ بریفنگ کہہ رہے ہیں وہ ایک طرح سے تھنک ٹینک کا کام بھی کرتی ہے. اس میں ون وے کمیونیکیشن نہیں ہوتی، اس میں ایک فریم ورک کنڈیشن سب کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، پھر سب سوالات پوچھتے ہیں، پھر سب اپنا نقطۂ نظر وضع کرتے ہیں، پھر اس نقطۂ نظر میں اگر کہیں جھول ہو تو اس پہ بات ہوتی ہے. تو اس سے ایک کنسنسس، آپ سمجھ لیں، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا سنگنگ فرام دا سیم سانگ شیٹ. تو وہ آرکیسٹرا جو آپ کو بنانا ہوتا ہے جس میں ہر بندے کو معلوم ہو کہ ہمارا نمبر 1 آبجیکٹو کیا ہے، نمبر 2 ہمارا نقطۂ نظر یا لائحہ عمل کیا ہے، تیسرا اس لائحہ عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارا نیریٹو کیا ہے. تو میرے خیال میں اس کے اوپر کنورجنس ہونی اور اس کے اوپر کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے. تو جس کو ہم بریفنگ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں تو ایک ڈائلاگ ہے، ایک ڈسکشن ہے جس کے ذریعے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کنورج کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے خیال میں یہ ہوگا نقطۂ نظر جو ہمیں آگے لے جانا چاہیے. ٹھیک. اور اچھا، اس بقول آپ کے ڈاکٹر صاحب اس ڈائلاگ میں کیا اس پر بات ہوئی کہ یہ ڈیلیگیشن جو ہے یہ اکٹھے ٹریول کرے گا یا الگ الگ ڈیسٹینیشنز میں جائیں گے؟ کیونکہ بقول سینیٹر شہری رحمان صاحبہ کے ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم الگ الگ اگر چلے جائیں 2-2 3-3 لوگ جو ہیں وہ زیادہ ایفیکٹو ثابت ہوگا. جی میرے خیال میں یہ ایک مؤثر طریقہ کار ہوگا. آج یہ زیر بحث نہیں آیا، اس سے پہلے اس پہ کئی مرتبہ قیاس آرائی ہو چکی ہے. کوئی حتمی فیصلہ ابھی نہیں ہوا، لیکن شہری رحمان صاحبہ کہہ تو صحیح رہی ہیں سینیٹر صاحبہ کہ اگر آپ فوکس کر لیں، کیونکہ ہمارا گروپ تو بڑا چھوٹا ہے اور اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں وہ 7-8 گروپ سے جو بھارت نے بنائے ہیں، اب پہلے تو ہمارا ان سے مقابلہ کیا ہے، ہمارا تو اپنا نقطۂ نظر کو پروموٹ کرنے کا طریقہ کار جو ہے ہم اسے طے کر رہے ہیں. اس وجہ سے مؤثر طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بریک ڈاؤن کر کے مختلف جگہوں پہ بھیج دیں. اگر اکٹھا بھی کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزیں زیر بحث ہیں، فائنلائز نہیں ہوئی، لیکن میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی اس میں زیادہ قیاس آرائی یہی تھی کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس کو گروپس میں بریک ڈاؤن کر کے چیمپئنز کو بھیجا جائے مختلف علاقوں میں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے سینٹ کے کولیگ جو ہیں اپوزیشن کے، شبلی فراز صاحب، انہوں نے کل فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ جی اس میں اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے. آلدو اپوزیشن کو جب پی ٹی آئی کو خصوصاً جب بلایا جاتا ہے وہ آتے نہیں ہیں، اور جب شامل نہیں کیا جاتا تو پھر وہ گلا شکوہ کرتے ہیں. لیکن سیاسی کنسنسس اور ایک اسٹرانگ میسج آپ کے خیال میں کیا جاتا اگر ان کو بھی شامل کر لیا جاتا؟ دیکھیے، میں آپ کو ذرائع تفنن ایک بات کروں گا. اگر میں آپ سے کہوں کہ کسی کو لے جائیں تو کس کو لے کر جائیں گے؟ اگر بیرسٹر گوہر صاحب کو لے گئے تو باقی کی آدھی پارٹی ناراض ہو جائے گی، اور وہ نہ صرف ہم پہ بلکہ ان پہ بھی حملہ شروع کر دے گی. اور جو ہم آبجیکٹو لے کر آگے آبجیکٹو لے جانا چاہتے ہیں وہ آبجیکٹو بھی پامال ہو جائے گا. اگر ہم علی ظفر صاحب کو لے جائیں تو پھر آدھی پارٹی جو ہے وہ دوسری طرف نکل جائے گی. اگر ہم ویسے وہ مناسب چوائس ہو سکتے ہیں علی ظفر. جی بالکل، ہمیں تو سبھی پسند ہیں، لیکن آپ آپس کا کنسنسس، ابھی آپ ہی کا غالباً کچھ دن پہلے یا کچھ ہفتے پہلے پروگرام تھا، یا اور ہمارے دوستوں کے پروگرام تھے جن پہ علی ظفر صاحب پہ حملہ ہو رہا تھا کہ یہ تو ایجنٹ ہیں، یہ اندر کیسے چلے گئے، مجھے نہیں جانے دیا، ان کو کیسے اندر جانے دیا، یہ کس کی اجازت سے اندر گئے. تو وہ تو ان کی اپنی پارٹی کا شیرازہ بکھر چکا ہے. اگر آپ اس بات کو اور پولیٹیسائز کرنا چاہیں تو ایک ہاتھ لے لیں تو پھر دیکھیں کیا دھمال مچتی ہے. ایک تو یہ ہے مسئلہ، اگرچہ میرے خیال میں اس کو دیکھتے ہیں اس بات کو جو آپ کہہ رہے ہیں. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں نے ایک دو دن میں پروگرام کیے ہیں جس میں ایک نیا نیریٹو آ رہا ہے سامنے کہ ہم نے پتہ نہیں پیٹ کاٹ کے اپنی جنگی تیاری کی ہے اور اس کے اکنامک کانسیکوینسز کیا ہوں گے. ارے بھائی، میں نے کل ایک صاحب کو کہا کہ یار سانس تو لو، ابھی لوگوں نے شہادتیں دی ہیں، چھاتی پہ گولیاں کھائی ہیں، اللہ نے آپ کو کامیابی سے نوازا ہے، اس کا شکر 2 دن ادا کر لیں اور پھر اس کے بعد چھیڑیں یہ گفتگو اکانومی کی. ارے بھائی، ابھی بھی تو 7 گنا زیادہ یا 6 گنا یا 4 گنا زیادہ ان کی ڈیفنس پینڈنگ ہے. ابھی بھی تو ان کے اوپر بھی تو ایک اکنامک برڈن ہے. مگر ہماری فوج کے باوجود، ہمارے ایکوپمنٹ جو ہے وہ لمیٹڈ ہونے کے باوجود ہماری آپ تیاری دیکھیے. اس وجہ سے اگر پہلے ہم اپنے لمیٹڈ بجٹ میں ایسی تیاری کر پائے ہیں جس سے ہم نے ایک کئی گنا بڑی فوج کو شکست دی ہے، تو آنے والے وقت میں کیا سرخاب کے پر لگے ہیں کہ دوبارہ ایسا نہیں ہو سکتا اور پاکستان پامال ہو جائے گا. تو کچھ یہ گفتگو کے اندر بھی تھوڑی سی متانت آنی چاہیے، کچھ ریزنیبلٹی آنی چاہیے، کچھ جو ہمارا نیشنل سینٹیمنٹ ہے، یہ نیشنلسٹ سینٹیمنٹ ہے، اس کو اجاگر ہونا چاہیے. اب ہر وقت ہی لے دے، یعنی چلیں شکست پہ تو لے دے ہوتی ہے، لڑائی پہ بھی لے دے ہوتی ہے، سیاست پہ بھی لے دے ہوتی ہے، اب تو عدالت پہ بھی لے دے ہوتی ہے، اب آپ فتح پہ بھی لے دے کریں گے. تو میرے خیال میں یہ 2 عوامل ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی پارٹی کے اندر اپنا کیا کنسنسس ہے، کس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور دوسرا یہ 1-2 سب نے نہیں کی. ابھی بھی بے شمار پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں بالکل دیوار بن کے کندھے سے کندھا لگا کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ پچھلے 1-2 دن میں نے کچھ اشخاص کو دیکھا کہ جنہوں نے یہ نیا مقدمہ معیشت کا اس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا فتح کے ساتھ، اور جی وہ غیر مناسب ہے. تو اگر آپ نے ریپرزینٹ کرنے جانا ہے پاکستان کا مقدمہ تو آپ کو خود تو کنوکشن ہو. آج تو وہاں پہ کنسنسس جوبلنٹ وہاں پہ ایک ایٹماسفیئر تھا، ہر ایک سمجھ رہا تھا کہ ہم فتح یاب ہیں، اللہ نے ہمیں فتح دی ہے اور ہماری افواج نے ہماری حفاظت کی ہے. تو اگر اس میں بھی کیڑے مکوڑے نکالیں گے تو پھر کیا ریپرزنٹیشن دیں گے. ٹھیک، چلے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ڈیلیگیشن کے انتہائی اہم حصہ تھے، اور جو ڈائلاگ آج فارن آفس میں ہوا وہاں سے نکل کر ہم سے گفتگو کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ ناظرین. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. غزہ اس وقت ایک بدترین انسانی بحران سے گزر رہا ہے. غزہ بھر میں اسرائیلی جینوسائیڈ اور حملوں کے نتیجے میں شمالی بیت اللحیہ سے لے کر جنوبی خان یونس تک صرف 2 روز سے جاری بمباری زمینی کارروائیوں میں اب تک 150 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور 1 گھنٹے کے اندر کیے گئے 30 فضائی حملوں میں مزید
32 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ فضائی اور زمینی حملوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی طرف سے غزہ میں 2 مارچ سے ناکہ بندی کر کے امداد اور خوراک کی ترسیل پر مکمل پابندی عائد کی ہوئی تھی، اور اس حوالے سے اسرائیل پر عالمی دباؤ بڑھتا رہا، جس کے بعد اسرائیلی پرائم منسٹر کے دفتر نے 2 ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری ناکہ بندی ختم کر کے غزہ کی پٹی میں بنیادی مقدار میں خوراک داخل ہونے کی اجازت دی، اور گزشتہ روز پہلی بار صرف 5 امدادی ٹرک داخل ہو سکے جو بچوں کی خوراک اور دیگر ضروری سامان پر مشتمل ہے۔ اقوام متحدہ نے اس پیش رفت کو مثبت تو قرار دیا، لیکن ساتھ ہی واضح کیا کہ یہ امداد سمندر میں صرف ایک قطرے کے برابر ہے۔ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور ٹام فلیچر کے مطابق اگرچہ کچھ ٹرکوں کو داخلے کی اجازت ملی، لیکن یہ امداد درکار ضرورت کے مقابلے میں بالکل ناکافی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے 2 مارچ سے سپلائی بند ہونے کے بعد عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا تھا کہ غزہ کے 20 لاکھ افراد کو قحط کا سامنا ہے۔ کینیڈا، برطانیہ اور فرانس نے جو ہے وہ ایک مشترکہ بیان میں بھی خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ میں فوجی کارروائیاں بند نہ کی اور انسانی امداد پر عائد پابندیاں نہ ہٹائیں تو وہ اسرائیل پر ٹھوس اقدامات اور پابندیاں بھی عائد کر سکتے ہیں۔ تینوں ممالک نے مغربی کنارے میں غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کی توسیع کی بھی مخالفت کی ہے، جبکہ نیتن یاہو نے مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے مکمل فتح تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو عالمی دباؤ کو کسی خاطر میں نہیں لا رہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ پٹی کا مکمل کنٹرول حاصل کر لے گی۔ اسرائیل نے خان یونس پر بڑے حملے کی تیاری مکمل کر لی ہے اور شہریوں کو علاقہ فوری طور پر خالی کرنے کا بھی کہہ دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے مطابق اسرائیلی فوج جلد غزہ پٹی کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لے گی۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ کے حوالے سے ایک ایسا مذاق خیز منصوبہ پیش کر چکے ہیں جس کے تحت غزہ میں فلسطینی واپس نہیں جا سکیں گے، انہیں جو ہے وہ اور علاقوں میں بسایا جائے گا اور یہ علاقہ امریکہ کے کنٹرول میں ہوگا، اسے ایک سیاحتی مقام میں تبدیل کیا جائے گا۔ امریکی صدر کو اپنے اس منصوبے پر کافی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ دوسری جانب فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ اگلے ماہ جون میں اقوام متحدہ کی کانفرنس کے دوران فرانس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والا اگلا یورپی ملک بن سکتا ہے، اور فرانسیسی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے فرانس انٹر ریڈیو کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم غزہ کے بچوں کو تشدد اور نفرت کی میراث کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے یہ سب کچھ بند ہونا چاہیے اور اس لیے ہم فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ غزہ اس وقت صرف جنگ کا میدان نہیں بلکہ انسانیت کا بہت بڑا امتحان بن چکا ہے۔ تمام معاملات پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے لندن سے معروف سینئر براڈ کاسٹر اور جرنلسٹ جناب ثقلین امام صاحب۔ ثقلین امام صاحب بہت شکریہ سر، آپ کی بڑی گہری نظر ہے عالمی امور پر، خصوصاً مڈ ایسٹ پر، کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو غزہ پر قبضہ کر کے چھوڑنا ہے، بالکل جینوسائیڈ ہے جو بند ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور اب یورپی ممالک بھی شاید ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھل کر بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا آپ کس سچویشن کو کیسے انالائز کریں گے؟ دیکھیں، پورا یورپ جو ہے یہ اس وقت اسرائیل کے بظاہر مذمت کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے سب امریکہ اور اسرائیل کے سامنے بے بس ہیں، اور امریکہ خود جو ہے وہ اسرائیل کی ایک کنیز بنا ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک مذمت تک نہیں کی اسرائیل کی اس موجودہ جو قتل عام ہو رہا ہے، جو آپ نے تازہ جس آج کی بامبنگ کا اشارہ کیا، اس میں 85 سے زیادہ فلسطینی جن میں زیادہ تر بچے اور عورتیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اور صرف اس ہفتے کے دوران 600 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ غزہ کی پوری پٹی کو اتنا زیادہ ڈرائے، دھمکائے اور لوگوں کا قتل عام کرے کہ لوگ خود ہجرت پر مجبور ہو جائیں، اور ممکن ایسا ہو بھی جائے کیونکہ آپ کے مسلمان ممالک کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں بڑھ رہا ہے، بجائے اس کے کہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہوتے مسلمان یا مغربی ممالک پر دباؤ ڈالتے، سب نے ان کو بہتر طور پہ منانے کی اور نذرانے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ظاہر ہے امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور جب تک امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے عملی طور پہ، اس وقت تک یورپ یا کسی بھی ملک کی ہمت نہیں ہے کہ اسرائیل کے خلاف کوئی عملی اقدام کرے۔ اگر فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ وہ اگلے مہینے یا 2 مہینے بعد یا اگلے ہفتے وہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ فلسطینی ریاست کو بھی تسلیم کر لیں گے، تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ عملی طور پہ کوئی کچھ نہیں کرنے والا جب تک کہ عملی طور پہ یعنی سفارتی دباؤ بڑھایا جائے، عام امبارگو لگایا جائے، اسرائیل کی ساری مدد بند کی جائے، اسرائیل کا بائیکاٹ سرکاری سطح پر کیا جائے، جو کہ ایک زمانے میں ساؤتھ افریقہ کے اپارٹھائڈ رژیم کا کیا گیا تھا۔ جب تک کہ ایسا اسرائیل کے خلاف نہیں کیا جاتا،
یہ کسی قسم کے بیانات جو یہ فی الحال ان کا کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن میں البتہ ایک بات کو ضرور کریڈٹ دوں گا، وہ ہے کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کا، جن کی ہمت کی وجہ سے فرانس اور برٹن یعنی کیئر سٹارمر وہ بھی تھوڑا سا بولنے پہ مجبور ہیں، کیونکہ کینیڈا وہ ملک ہے جس کی پورا کا پورا انحصار امریکہ پر ہے، جس کا دفاع بھی اور تجارت بھی اور اس کا بزنس بھی اور اس کی جی ڈی پی بھی سب امریکہ پر منحصر ہے، لیکن اس نے امریکہ کے خلاف سٹینڈ لیا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کی ایک وجہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان پر ایک دم سے جب وہ ٹیرفس لگائے تو انہوں نے اس پر ریئیکٹ کیا، اور اس ریئیکٹ کرنے کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے ساتھ نرمی اختیار کی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ نظر آیا کہ وہ اپنے ہی ریجن میں ایک مار کھانے لگا ہے تجارتی جنگ میں، تو اس نے ان کی بات مانی اور اپنے ٹیرفس کچھ کم کرنے کا ارادہ اور اشارہ دیا، مارک کارنی کو دیا، خاص طور پہ ابھی مارک کارنی وائٹ ہاؤس میں مل کے آئے۔ اچھا سکلین صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے مسلمان ممالک کی بات کی، اب پبلک سینٹیمنٹ تو آپ دیکھیں جو مسلم کنٹریز ہیں ان میں تو بالکل وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران کچھ کریں، لیکن حکمران کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بے بس ہیں یا کرنا نہیں چاہتے؟ دیکھیے جو آپ کی پبلک کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، اور وہ ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے، عملی طور پر سڑکوں پر جلوس یا اپنے عوامی نمائندوں پر دباؤ ڈالنے کی صورت میں بالکل نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے لوگوں کو یعنی پاکستان میں لوگوں کو جلوس تک نکالنے کی اجازت نہیں، اگر کسی اسٹیڈیم میں وہ فلسطینی جھنڈا لے کر آ جاتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس یہاں یورپ میں، لندن میں، پیرس میں، نیو یارک میں، ہالینڈ میں، کہیں چلے جائیں لاکھوں کے جلوس نکلے ہیں نوجوانوں کے۔ سلام کرتا ہوں میں ان مغربی ممالک کے لادینی اور عیسائی اور یہودی اور ہندو لوگوں کو کہ جنہوں نے ایسے جلوس نکالے ہیں اسرائیل کی مذمت پہ، لیکن مسلمان ملکوں میں جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ آپ کے جو حکمران ہیں مسلمان ملکوں کے یا بادشاہ جو ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح امریکہ کو ناراض کرے، امریکہ کو صرف خوش کرنا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ عملی طور پہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ او آئی سی کو بڑی سنگین قسم کی وارننگز دینی چاہیے تھی، تیل کی سپلائی بند کرنی چاہیے تھی، جو مغربی ممالک جو بھی اسرائیل کو اسلحہ بھیج رہے ہیں ان کا تیل بند کر دینا چاہیے تھا، لیکن ہم اس کے برعکس دیکھ رہے ہیں کہ انہی ممالک کو تیل دیا جا رہا ہے، اور خود مسلمان ممالک یعنی آذربائیجان اور ترکی جو ہیں وہ تیل سپلائی کر رہے ہیں اسرائیل کو، اور اسرائیل کی جب بندرگاہیں بند ہوتی ہیں بامبنگ کی وجہ سے، یمن کی بامبنگ کی وجہ سے، تو ان کو جو سامان کی سپلائی جا رہی ہے وہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور جارڈن کے تھرو جا رہی ہے۔ تو یہ مسلمان حکمران تعاون کر رہے ہیں اسرائیل کے ظلم میں۔ سکلین امام صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سپریم کورٹ نے نور مقدم قتل کیس میں ملزم ظاہر جعفر کی اپیل مسترد کرتے ہوئے سزائے موت برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا ہے۔ مسٹر جسٹس ہاشم کاکڑ نے مختصر فیصلہ سنایا، جس کے مطابق ریپ کیس میں سزائے موت عمر قید میں تبدیل کی گئی، جبکہ اغوا کے مقدمے میں 10 سال قید کو کم کر کے سال کر دیا گیا۔ عدالت نے نور مقدم کے اہل خانہ کو معاوضہ ادائیگی کا حکم بھی برقرار رکھا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ ظاہر جعفر کے مالی جان محمد اور چوکیدار افتخار نے جتنی سزا کاٹ لی وہ کافی ہے۔ شریک ملزم کو عدالت کا تحریری فیصلہ آنے کے بعد رہا کر دیا جائے گا۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ سابق سفارتکار شوکت مقدم کی صاحبزادی نور مقدم کو 20 جولائی 2021 کو اسلام آباد میں ایک گھر میں انتہائی سفاکی سے قتل کیا گیا تھا۔ اسی روز ظاہر جعفر کے خلاف واقعے کا مقدمہ درج کرتے ہوئے اسے جائے وقوع سے گرفتار کیا گیا تھا۔ قتل کے مقدمے کی باقاعدہ سماعت 20 اکتوبر کو شروع ہوئی اور ٹرائل 4 ماہ 8 روز جاری رہی، جس کے دوران 19 ملزمان کے بیانات قلم بند ہوئے۔ اس دوران ظاہر جعفر نے خود کو ذہنی بیمار ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن میڈیکل ٹیسٹ میں اسے مکمل فٹ قرار دیا گیا تھا۔ نور مقدم کیس کے فیصلے کو پاکستانی عوام جو ہیں وہ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایک حق اور سچائی کی فتح ہوئی ہے، لیکن جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس میں بھرپور کوشش کی گئی کہ نور مقدم ان کو انصاف نہ ملے۔ تو ناظرین ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز سماجی کارکن اور لائر جبران ناصر صاحب۔ جبران ناصر صاحب، حق اور سچائی کی آج فتح ہوئی، لیکن جس اور ڈیل سے نور مقدم کے والدین گزرے، اور اگر یہ میڈیا میں اتنا ہائی لائٹ اور ہائپ اس کی کریٹ نہ ہوتی، شاید یہ فیصلے نہ ہو پاتے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ میں جو ہماری اور بھرپور کوشش کی گئی کہ ان کو انصاف نہ ملے، تو عدالتی ہمارا جو نظام ہے اس پر سوالات تو اٹھتے ہیں، لیکن آخر کار انہیں انصاف مل گیا۔ ان کی بیٹی تو واپس نہیں آئے گی آف کورس۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
نور کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند کرے، اسے جنت نصیب فرمائے، اس لڑکی نے، اس شہری نے، اس بیٹی نے، اس دوست نے، اس عورت نے، اس فرد نے، اس انسان نے. اور یہ تمام روپ ہوتے ہیں ایک انسان کے. اس لیے جب آپ کے ساتھ کبھی اس طرح کا کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کا ایک سماجی پہلو بھی ہوتا ہے، ایک اخلاقی پہلو بھی ہوتا ہے، ایک سیاسی پہلو بھی ہوتا ہے اور ایک قانونی پہلو بھی ہوتا ہے. اس نے اپنے آخری لمحات میں بدترین جبر اور ظلم سہا ہے. اللہ اس کے والدین کو، اس کے لواحقین کو، اس کے دوست احباب کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ نے جو بات کی ہے، جو آپ نے تمہید باندھی، میں اس سے بالکل ایگری کروں گا کہ دیکھیے پاکستان کے اندر جو ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ مقدمات جو ہیں صرف حقائق اور دلائل سے نہیں مگر وسائل کے ساتھ بھی جیتے جاتے ہیں. وسائل جو ہے وہ ہمارے لیے حوصلے کا، ہمت کا اور صبر کا اس معاشرے میں، اس ٹوٹے پھوٹے نظام کے اندر جو ہے سامان پیدا کرتا ہے. اور اس لیے ایسے موقع پہ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکی کے ساتھ انصاف کیا گیا ہے، ایک خاندان کے ساتھ، لواحقین کے ساتھ انصاف کیا گیا ہے، اس کو تمام تر اوفینسز جس کے خلاف تھے اب تک جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق اس کو گلٹی پایا گیا ہے. بس یہ ہے کہ سزائیں کم کی گئی ہیں، بٹ جو پرائم مین اوفینس تھا مرڈر، اس میں اس کی ڈیتھ پینلٹی اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو ہم یہ سوال کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ انہی عدالتوں سے قندیل بلوچ کیوں انصاف نہ لے پائی. اور اس کی جو ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ تو اپنے گھر میں محفوظ نہیں تھی، اس کو تو اس کے اپنوں نے قتل کیا تھا. تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا ہم آج جسے انصاف کی جیت کہہ رہے ہیں وہ کہیں در حقیقت کسی ایک مخصوص طبقے کے لیے تو محدود نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے لیے تو محدود نہیں ہے جن کے پاس وسائل ہیں. کیا ہم اسے عملی معنوں میں، اصلی معنوں میں حقیقتاً کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارے عدالتی نظام کی جیت ہے؟ چونکہ عدالتی نظام سے سوال آج تک جو ہے وہ ناظم جھوکیوں کے خاندان والے کر رہے ہیں. عدالتی نظام سے جو ہے وہ بہت سارے ہمارے وہ شہری کر رہے ہیں جو اس وقت سویلینز ہونے کے باوجود ملٹری کورٹس کے اندر سزائیں کاٹ رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ موضوع سیاسی ہو رہا ہے، مگر میں نے پہلے کہا کہ کبھی بھی کسی فرد یا شہری کے ساتھ کوئی جرم یا ناانصافی ہوتی ہے تو اس کا اخلاقی، سماجی، قانونی اور سیاسی پہلو ہوتا ہے. تو سوال ہے اپنی جگہ پہ ہیں ہمارے عدالتی نظام پہ. ٹھیک. اچھا جبران یہ بتائے گا کہ اب دیکھیں اغوا کے مقدمے میں سزا جو ہے وہ 10 سال سے کم کر کے 1 سال ہو گئی ہے، لیکن ان کو سزائے موت بھی ملی ہے. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قانونی سوال ہے ہمارے آڈینس کے لیے، کیا وہ یہ سزا پوری کریں گے اس کے بعد انہیں سزائے موت ہوگی؟ دیکھیے اس سے زیادہ پہلے جو امپورٹنٹ قانونی سوال ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے ہی نالج میں آیا کہ بار بار ایک گراؤنڈ لینے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ ہے کہ جی فٹنس نہیں رہی ہے، مینٹل انکیپیسٹی ہے اکیوزڈ کی، ظاہر کی، اور اس کا میڈیکل بورڈ بننا چاہیے، اور اس کی مینٹل کیپیسٹی کے حوالے سے جی رپورٹ لائی گئی. تو اس میں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جی ہمارے قانون کے اندر بالکل گنجائش ہے کہ اگر ایک انسان اپنے مقدمے کے وقت، اپنے ٹرائل کے وقت فٹنس نہ رکھتا ہو، مینٹل کیپیسٹی نہ رکھتا ہو، تو 464 اور 465 ہے CRPC کی وشکیں جو یہ بتاتی ہیں کہ عدالت نے ایک میڈیکل بورڈ بنا کے پہلے یہ کنفرم کرنا ہے کہ بندہ واقعی میں اپنے ہوش و حواس میں ہے کہ نہیں، اس کے خلاف جو الزامات لگے ہیں، جو چارجز لگے ہیں، کیا وہ ان کو سمجھتا ہے، اس کے خلاف جو شواہد ہیں، جو دلائل ہیں، کیا وہ ان کو سمجھتا ہے اور ان کا جواب دے سکتا ہے کہ نہیں. تو وہاں تک تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے جو فیصلہ آیا ہے کہ ہی واز مینٹلی سین اینڈ فٹ ٹو اسٹینڈ ٹرائل، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. مگر اب ایک دوسری چیز ہے کہ کیا حقیقتاً یا کوئی کوشش کر کے اپنی طرف سے وسائل استعمال کر کے، جیسے میں کہہ رہا تھا وسائل بڑے ضروری ہوتے ہیں، اب اگر کوئی میڈیکل رپورٹ یا بورڈ لایا جاتا ہے جس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ جی یہ اس وقت فی الحال جیل میں رہنے کی وجہ سے یا جو واقعہ وہ اس کے بعد سے جو ہے اس وقت سمجھتا نہیں ہے یا قابل نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ اس کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، اس سزا کے معنی کیا ہیں اور سزا ہوتی کیا ہے. تو اس حوالے سے سپریم کورٹ کا صفیہ بانو کیس ہے جو کہ پھر امپلیمنٹ ہوگا، اور جو کہتا ہے کہ ایسے کسی شخص کو جو یہ قوت، یہ صلاحیت کھو چکا ہو کہ اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ اسے سزا کس چیز کی دی جا رہی ہے اور سزا کے اپنے معنی کیا ہیں، تو اس کو پھر وہ موت کی سزا نہیں دی جائے گی. تو ہمارے ہاں یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت سے جو ہے قیدی وسائل والے وہ اپنی سزائیں وہ ہسپتالوں میں گزارتے ہیں، وہ اچھے مہنگے پرائیویٹ ہسپتالوں میں گزارتے ہیں. تو یہ سوال رہیں گے. جبران ناصر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.